अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कोई भी एम्प्लॉई हैं या फिर कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं तो आज का शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपने आज के शो में हमारी कोशिश होगी कि एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपको बताएं कि किस तरह से मुख्तलिफ लेबर लॉज जो हैं वो आपके ऊपर लागू होते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एट अ वेरी बेसिक लेवल कि जब भी आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को इंगेज करें तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट है वो ड्राफ्ट करें। जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कवानीन के ज़रिए जो है वो रीड इनटू कर दिए जाते हैं बावजूद इसके कि इनका स्पेसिफिक मेंशन हो या ना हो। मिसाल के तौर पे मिनिमम वर्किंग आवर्स, मिसाल के तौर पे मिनिमम वेज रेट। हैविंग सेड दैट, अपने आज के शो के ज़रिए हमारी ये भी कोशिश होगी एट अ वेरी बेसिक लेवल कि हम आपको इस बात से आगाह करें कि जब हम बात करते हैं लेबर लॉज की तो यहाँ पे क्यों ज़रूरी है कि हम इसको एक जेंडर पर्सपेक्टिव से भी स्टडी करें। और इसी हवाले से हम इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जब हम बात करते हैं ख़वातीन के एम्प्लॉयमेंट राइट्स के हवाले से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका राइट टू मैटरनिटी लीव जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए एंड हैविंग सेड दैट उनको एक हरासमेंट फ्री जो है एनवायरनमेंट वो भी दी जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबर लेजिस्लेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, वो क्या तरीके कार है जिसके ज़रिए हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि इन तमाम लॉज को जो है वो हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस साहर बंदयाल जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ फरमा है अली जावेद साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। एंड वाया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद सलीम साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। सर, मैं चाहूंगी प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करें। ये तो हम सब अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के जरिए मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन फराहम करता है। फिर इसी हवाले से हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ सूबों में जो है वो कानून साजी की गई है। लेकिन एक बहुत बेसिक लेवल पे आप लोगों को इस बात से आगाह करें कि जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट राइट्स की, ख़ास तौर पे फैक्ट्री वर्कर्स की, ख़ास तौर पे कंपनी वर्कर्स की, तो वो क्या प्रोटेक्शंस हैं जो कि कानून उनको फराहम करता है? फातिमा, देखिए, मैं लेबर लॉ को बहुत सारे कवानीन का मजमूआ कहता हूँ और इसके अंदर सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो है कि ये लॉ इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी प्रोवाइड की गई हैं और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक रिश्ता है उसको बहाल रखने के लिए, उनके राइट्स और ड्यूटीज को फार्मुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट अवेलेबल है हमारे पास। ये फेडरल लेवल के ऊपर भी ये एक्ट अवेलेबल है और नेशनल लेवल में भी, प्रोविंसेस में भी इसके ऊपर लेजिस्लेशन की हुई है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के अलावा बेसिकली जो एक लेबर को इश्यूज अराइज होते हैं वो इनके दरमियान इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, इनकी टर्मिनेशन के हवाले से और ड्यूरिंग द सर्विस, और जब ये इनका कोई हादसा हो जाता है उस सूरत में इनको किस तरीके से डील किया जाना है और उस हवाले से इनके बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के तहत मालिक का और मुलाजिम का जो बेसिक रिश्ता है उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड चीजें हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट उस वक्त अप्लाई करता है जबकि आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग और एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, वहां पे ट्रेड यूनियन का भी कंसेप्ट आ जाता है और एक ट्रेड यूनियन के अंदर रहते हुए आप अपने काफी मसाइल हल कर सकते हैं और ट्रेड यूनियन का मकसद भी यही होता है कि वो एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और एम्प्लॉयर तक उनकी आवाज पहुंचाएं। कुछ तो राइट्स ऐसे हैं जिनका आपने राइटली सो हवाला दिया और कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनका अगर आप हवाला ना भी दें तो वो इम्प्लिसिटली कानून में रीड इनटू किए जाते हैं। तो उन प्रोटेक्शंस के बारे में आप लोगों को आगाह करें, बिकॉज ये वो बुनियादी हकूक हैं जिनके बारे में कोई भी प्रोस्पेक्टिव लेबरर जानना चाहेगा। देखिए जी, चार चीजें बेसिकली हमारे यहाँ पर जो सी लेबर है वो स्किलफुल लेबर भी है और एक अंडर ट्रेनिंग लेबर भी होती है जिसमें हमारे लॉ के अंदर अप्रेंटिस आके ज्वाइन करते हैं हमें। इसी तरह फैक्ट्रीज के अंदर भी लोग काम सीखने के लिए एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं। दोनों सूरतों में मेरी लेबर के जितने भी ये एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक रिक्वेस्ट होती है कि आप जब अपनी नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो अपने इसको तहरीरी फॉर्म में लेकर आए और उसके अंदर बेसिक चीज है वेजेस और कंपनसेशन। वेजेस और कंपनसेशन दोनों सूरतों में बड़ी एलेबोरेटेड होनी चाहिए, तहरीरी होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इसी हवाले से बनाया गया है और एक वेजेस बोर्ड है
جو باقاعدہ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کے تحت منیمم ویجز اور میکسیمم ویجز کو ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ یہ جو جتنے بھی فیکٹری اونرز ہوتے ہیں یہ امپلائز کا بڑا استحصال کرتے ہیں اس معاملے میں کہ ان کو وہ صحیح طریقے سے ویجز نہیں دیتے اور اس میں کٹوتی رکھتے ہیں۔ آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی، دیکھیں اوور آل تو سر نے ہمیں کمپریہنسولی بتایا کیا کیا پروٹیکشنز جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں مختلف قسم کے امپلائیز کو، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان تمام قوانین میں ایک جینڈر پرسپیکٹو ہے اور ہونا بھی چاہیے، بیکاز خواتین بھی بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں ہمارے ورک فورس کا۔ تو اس حوالے سے آپ ناظرین کی رہنمائی کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان کے میٹرنٹی لیو لاز کے حوالے سے، تو اس میں قانون ان کو کیا سیف گارڈز فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں فاطمہ، فیڈرل لیول کا اپنا قانون ہے اور صوبائی لیول پہ دے آر ڈفرنٹ لاز۔ جو پنجاب میں لا ہے وہ پنجاب میٹرنٹی بینیفٹس آرڈیننس 1958 ہے، اور اس کے تحت اگر ایک عورت شی از اے فیمیل ورکر، شی از انٹائٹلڈ ٹو 12 weeks آف پیڈ لیو، جی، اور یہ جو ویج ریٹ ہوگا یا جو لیو ہوگی اس کی جو ویجز ہوں گی وہ ایوریج آؤٹ کریں گی ویجز جو اس کی پچھلے 1 سال کی امپلائمنٹ تھی۔ اس قانون میں تھوڑا سا لوپ ہول یہ ہے کہ یہ ایک فیمیل ورکر ایز ڈیفائنڈ ان دا فیکٹریز ایکٹ پہ ایپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے، but we see in practice that various other establishments and companies also provide maternity leave, paid maternity leave to women. ہمارے قانون میں صرف 12 weeks یعنی کہ 3 مہینے کی اجازت ہے پیڈ میٹرنٹی لیو کی۔ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو بہت سے اور ممالک میں ایک لانگر ڈیوریشن کی میٹرنٹی لیو دی جاتی ہے۔ اگر ہم سندھ کا قانون دیکھیں سر، وہاں پہ تو 16 weeks کا ٹائم پیریڈ ڈیفائنڈ ہے نا، وہاں پہ 16 ہفتے ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ ایک عورت کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے ورکنگ آورس کے دوران جا کے نرسنگ بریکس بھی لے سکے۔ بالکل۔ اور دیکھیں ہم نے پنجاب کے لیول پہ بھی ایک ترمیم ڈرافٹ کی تھی which is still pending, it hasn't come up. سینٹ میں بھی ایک بل پاس ہوا تھا کہ اس جو میٹرنٹی لیو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر لایا جائے۔ However, the amendment in Sindh is a welcome amendment. بالکل، اس میں تو مس کیریج کی صورت کے اندر بھی آپ کو لیو کی اجازت ہے۔ بالکل، اینڈ آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ جہاں پہ ہم بات کریں خواتین کی میٹرنٹی لیو کے حوالے سے، وہاں پہ آپ اس بات کو بھی گراؤنڈ نہیں بنا سکتے کہ جسٹ بیکاز ایک عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی اس کی بیسس پہ آپ اس کا ڈسمسل کرتے ہیں۔ there cannot be discrimination on the ground of pregnancy. Also یہ بھی ضروری ہے کہ 58 کے آرڈیننس نے پرووائڈ کر دیا ہے کہ اگر ایک عورت ایکسپیکٹ کری ہے یا امید سے ہے تو آپ اسے ایسا کام نہیں کرا سکتے جو اس کی صحت یا بچے کی صحت کے لیے برا ہو۔ ایک اور بات ہے فاطمہ کہ شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس کے نیچے کریش فیسلٹی یا ڈے کیئر سینٹر کی بھی پروویژن ہے۔ تو اگر ایک اسٹیبلشمنٹ 25 سے زیادہ خواتین کو امپلوائے کرتی ہے تو وہاں پہ ڈے کیئر پرووائڈ کرنا ضروری ہے، لازم ہے ان کے اوپر۔ بالکل۔ اچھا، آپ کی طرف میں آؤں گی، جب ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کانٹریکٹس کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تحریری معاہدہ جو ہے وہ ڈرافٹ کریں، رائٹنگ میں کوشش کریں تاکہ چیزیں ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ ہوں۔ لیکن ان کیسز میں جہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، بیکاز ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ یہ بھی ایک پریکٹس ہے کہ آپ اورلی لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں امپلائمنٹ پر، لیکن بعد میں جب پرابلمز ارائز کرتی ہیں تو ان کو پھر یہ پروو کرنا پڑتا ہے تھرو ایویڈنس ان کا آپ کے ساتھ ایک پراپر امپلائمنٹ کانٹریکٹ جو ایگزسٹ کرتا تھا۔ جی فاطمہ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ورکرز کا بہت کم ہوتا ہے کہ تحریری معاہدہ ہو، اور آپ کا جو قانون ہے وہ اسی یہی بنیادی وجہ ہے جس کے لیے قانون نے آپ کو کچھ ایسے حق دیے ہیں جو آپ کی امپلائمنٹ میں ریڈ ان ہوتے ہیں ریگارڈلیس آف ویدر آپ کا تحریری معاہدہ ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تحریری معاہدہ نہ ہونا یا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون کے حق آپ عدالت یا ایک ریلیونٹ فورم میں جا کے انفورس کرا سکتے ہیں۔ اس میں جو کچھ ایسے حقوق ہیں وہ وہی ہیں جو کہ کسی بھی ملازمت کے تحریری معاہدے میں ہوں گے۔ ایک آپ کی تنخواہ کتنی ہے، قانون ان اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ ورکرز کے لیے ایک منیمم ویج سیٹ کرتا ہے۔ آپ کے معاہدے میں اگر اس سے تنخواہ کم ہو آپ کو تب بھی وہی تنخواہ ملے گی جو اس نے قانون نے سیٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ کا معاہدہ سائلنٹ ہو تب بھی آپ کو وہی تنخواہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے ورکنگ آورس کیا ہوں گے، آپ کو پبلک ہالیڈیز پہ چھٹی ملنی چاہیے، آپ ویک میں کتنے دن کنزیکٹیولی کام کر سکتے ہیں، اور آپ کتنے ٹائم پہ مطلب ڈیورنگ دا 8 آورز جو آپ کے لیے پرسکرائبڈ ہے اس میں آپ ریسٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جی بالکل، بیچ میں ریسٹ پیریڈز بھی پرسکرائبڈ ہیں۔ اس میں اگر آپ نے ایک حد سے زیادہ کام کیا ہے جو کہ 6 مہینے ہے قانون میں، آپ کو گریٹویٹی جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر سال کے بعد 1 مہینے کی پے ملے گی۔ اگر آپ نے 10 سال کام کیا ہے تو آپ کو 10 مہینے کی پے ملے گی، اور یہ وہ آپ کو تنخواہ ملے گی جو آپ کی لیٹسٹ تنخواہ ہے۔ تو یہ آپ کے سارے قانون کے حقوق ہیں، اور آپ کے معاہدے میں یہ لکھا ہو نہ لکھا ہو، یا آپ کا معاہدہ ہو ہی نہ، اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں،
آپ کو قانون یہ حقوق دیتا ہی اس لیے ہے کیونکہ قانون کو بھی میں اس بات کا تصور ہے کہ آپ کی بارگیننگ پاور جو ایک عام ورکر ہے اس کی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو آرام سے وہ نکال کے 1000 لوگوں کو اور لا سکتے ہیں فیکٹری کے اونرز, اور جب وہ اگر کسی کے پاس جاب ہی نہ ہو تو وہ تو 5000 6000 10000 پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو اسی لیے قانون یہ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے ورکرز کو جو اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ ہیں, جو وائٹ کالر ورکرز کے لیے نہیں ہے, کیونکہ قانون میں تصور یہ ہے کہ ان کی بارگیننگ پاور زیادہ ہے تو یہ حقوق اپنے لیے سودا کر کے لے. اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اوورآل اس بات پہ جو ہے آگاہ کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو قانون کا جو ایک ٹلٹ ہے وہ مور آفن دین ناٹ امپلائی کے ہی حق میں ہوتا ہے, جس پہ زاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک ایسا ایشو جس پہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں لیٹیگیشن جو ہے وہ ارائز کرتی ہے, وہ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے آپ کی آرگنائزیشن سے. تو اس قسم کے جب سیناریو سامنے آتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ قانون میں کن کیسز میں یہ ٹرمینیشن لافل تسلیم کی جاتی ہے, کن کیسز میں یہی ٹرمینیشن جو ہے وہ ان لافل تسلیم کی جاتی ہے؟ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے تحت اگر آپ نے کسی امپلائی کو فارغ کرنا ہے تو آپ کو اس کو نوٹس دینا ہوتا ہے اور اس کو اس نوٹس پیریڈ کے لیے تنخواہ بھی دینی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی یہ بیسک ریکوائرمنٹ فالو اپ نہیں ہوئی تو آپ لیبر کوڈ کے اندر جا کے اپنے اس رائٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور لیبر کوڈس ان کو بڑے شارٹ اسپین آف انٹرول میں ان کو آپ کو ریلیف دیتی ہیں اور آپ کو پروٹیکٹڈ رائٹس دیتی ہیں کہ آپ کو وداؤٹ نوٹس کوئی بھی ٹرمینیشن نہ کر سکے. دوسری امپورٹنٹ چیز آئی ہے کہ جب آپ ٹرمینیشن ہوتی ہے تو آپ کا بیسک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لیون چل رہا ہوتا ہے, جس کے اندر ٹریڈ یونین سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ وہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرنٹ لائن پہ آتی ہے. لہٰذا ایسی بگ آرگنائزیشن جہاں پر ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہیں, آپ اس کے ممبر ہیں, تو نارملی کبھی بھی امپلائر اس قسم کے امپلائیز کو بغیر ڈیو کورس آف لا ٹرمینیٹ نہیں کرتے اور ان کو بالکل ان کے حقوق تنخواہ کے حوالے سے, ان کی میڈیکل الاؤنسز کے حوالے سے, دوسری چیزوں کے حوالے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بانڈڈ لیبل پہ ہیں, آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے, تحریری طور پہ چل رہا ہے, تو اس صورت میں ٹریڈ یونینز بھی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے. ایک ایسی ٹرمینیشن جس کی بیسس جو ہے وہ مس کانڈکٹ بنتی ہے, تو مس کانڈکٹ کو بھی پروف کرنے کے لیے ایک ایویڈینشری برڈن آپ کے اوپر ہوتا ہے. آن دا کنٹری جو امپلائی ہوتا ہے اس کو بھی یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف جو بھی ایلیگیشنز آ رہی ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے. بس ایک بیسک فرق میں آپ کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کا تحریری کانٹریکٹ ہوتا ہے تو تمام لیبر لاز امپلائیز کی فیور میں آپریٹ کرتے ہیں, لیکن اگر تحریری کانٹریکٹ نہیں ہے تو پھر ماسوئے آپ کے پاس سول لیٹیگیشن کے کوئی اور ریمیڈی نہیں نکلتی جس کے اوپر آپ جا کے یہ ثابت کر سکیں گے جی میں ان کے پاس نوکری کرتا رہا تھا. وہ برڈن آف پروف امپلائیز کے اوپر ہوتا ہے, تو سول لیٹیگیشن میں الٹیمیٹلی ریلیف لینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور یہ بڑا ایکسپینسو اور لمبا پروسیس ہے. لہٰذا میری ہمیشہ امپلائیز کو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کہیں کام کریں, ایز اے اسکلفل لیبر کریں یا انڈر اسکل کریں یا ایز اے اپرینٹس کریں, وہ ہر چیز آپ کی تحریری ہونی چاہیے اور اس چیز کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. جی بالکل سر. سہر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 کا آیا تھا اور پہلی دفعہ اس قانون کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ڈومیسٹک ورکرز کے ساتھ آپ کو ایک ریٹن کانٹریکٹ کرنا پڑے گا, جو کہ پہلے قانون کی ایک ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو اوور آل آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں ایز اے لوئر کہ یہ قانون جو ہے یہ ایک امپروومنٹ ہے اوور دا اولڈ لاز دیٹ وی ہیڈ؟ دیکھیں فاطمہ, ڈومیسٹک ورکرز جنرلی انفارمل اور ان ریگولیٹڈ اکانومی میں کام کرتے ہیں, تو جو ہم تمام لیبر لاز کا ابھی ہم حوالہ دے رہے تھے وہ ایز سچ ڈومیسٹک ورکرز کو پہلے ایپلیکیبل نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2019 کا ایکٹ ہے اٹ ریگولیٹس دی امپلائمنٹ آف ڈومیسٹک ورکرز, اور جس طرح بات ہوئی کہ تحریری امپلائمنٹ کانٹریکٹ کرنا ضروری ہے, اس قانون میں اب یہ obligatory بنا دیا گیا ہے کہ ایک ڈومیسٹک ورکر اس کے امپلائی کا ایک ریٹن کانٹریکٹ ہوگا. اس کانٹریکٹ کے اندر اسپیسیفائی کیا جائے گا کہ کیا اس کی جاب ڈسکرپشن ہے, اس کو 8 گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں کروایا جائے گا, ہفتے میں ایک چھٹی ملے گی, جو آپ کو پیسی کے قانون میں آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں لائک میٹرنٹی, سکنس, ڈیتھ گرانٹ, وہ سب اب ڈومیسٹک ورکر کو بھی دیے جائیں گے. انٹرسٹنگلی یو ہیو ٹو ریسپیکٹ ڈومیسٹک ورکر, آپ اس کو نوکر یا سرونٹ کے نام سے نہیں پکار سکتے, which I think is very important given our cultural context. Also اب یہ اکتوبر 2022 میں ایک ریسنٹ رپورٹ تھی اخبار کے اندر ہی, پیسی نے اپنے اب رولز امینڈ کیے ہیں اور اب ہر ڈومیسٹک ورکر اگر 300 روپے کنٹریبیوٹ کرتا ہے پیسی کو, then he or she becomes entitled to the benefits under the پیسی law. So overall I think یہ ایک بہت ہسٹورک پیس آف لیجسلیشن ہے
یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ آپ ڈومیسٹک ورکر کو کسی اور ورکر کی طرح بغیر نوٹس کے ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے. 1 مہینے کا نوٹس دینا ضروری ہے. بالکل جی. آرٹیکل 17 جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ بڑے کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ ہر کسی کے پاس بنیادی رائٹ ہے کہ وہ لیبر یونین جو ہے وہ فارم کر سکتا ہے. لیکن قانون میں جب ہم بات کرتے ہیں لیبر یونین کی تو آپ یہ بتائیں کہ قانون میں کس طرح سے ان کے رول کو ڈیفائن کیا گیا ہے اینڈ پریکٹیکلی وہ کتنے سکسیسفل ثابت ہوئے ہیں امپلائی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ یونینز بہت ضروری ہوئے ہیں لیبر لا میں, اور اس کی جو بنیادی امپورٹنس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم پہلے اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ایک انڈیویجول ورکر کی بہت کم بارگیننگ پاور ہوتی ہے, لیکن جب سارے ورکرز ایک یونین میں گروپ اپ ہو جاتے ہیں تو تب ان کی بارگیننگ پاور بھی بڑھ جاتی ہے, اور وہ جو امپلائر ہوتا ہے اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں, آپ ہمیں سنیں اور آپ ہماری مدد کریں. یونینز جو ہیں وہ ملٹیپلائنگ افیکٹ ہوتا ہے کہ سنگل ورکر کے پاس شاید وہ طاقت نہ ہو, لیکن جب سارے مل کے ایک ایسوسیشن یا یونین بناتے ہیں تو ان کی بات سننا پھر ضروری ہو جاتا ہے. پبلک سیکٹر میں بہت یونینز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایون جو قانون یہ کہتا ہے کہ اٹ از انلیگل فار دا امپلائر کہ وہ کسی بھی ورکر کو اس بیسس پہ ٹرمینیٹ کرے یا اس کا ہراساں کرے کہ وہ یونین کا حصہ ہے یا یونین کا حصہ بننا جا رہا ہے. تو قانون یہ پروٹیکشن بہت واضح طور پہ دیتا ہے. تھوڑے سے گیپس ان امپلیمنٹیشن ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس طرح کی یونینائزیشن نہیں ہوئی جس کا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یونینز بنتی ہیں تو آپ نے یونین بسٹنگ کا لفظ استعمال کیا, کافی بار جو یونینز ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے فیک ہوں, وہ جو امپلائر ہے اسی نے بنائی ہوئی ہوں تاکہ قانون کا ایک تقاضا بھی پورا ہو جائے, اور اگر کوئی آڈٹ ہو رہا ہو باہر سے وہ بھی پورا ہو جائے. اس میں جو یونین کا سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا, جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو IRA ہے جس کا زاہد صاحب نے بھی ذکر کیا, اس میں ایک بڑا ڈیٹیل پروسیجر ہے کہ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہو تو وہ اختلاف کیسے ریزالو ہوگا, اور اگر وہ ریزالو نہ ہو رہا ہو تو آپ کیا کیا سٹیپس لے سکتے ہیں. تو اس میں امپلائر کے پاس بھی ایک حق ہوتا ہے, امپلائی جو یونین ہوتی ہے اس کے پاس بھی حق ہوتا ہے. ایک پروسیجر کے بعد جس میں نوٹس ریکوائرمنٹس ہیں, سب کچھ ہیں, ورکر اسٹرائک پہ جا سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام پہ نہیں آئیں گے. اور اس میں جو قانون انہیں پروٹیکشن دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ اگر ورکر اسٹرائک پہ ہوں تو آپ ان کے ریپلیسمنٹ, ان کو ٹرمینیٹ کر کے ان کے ریپلیسمنٹ ورکرز نہیں ہائر کر سکتے. پاکستان میں ویسے آن اے سائڈ نوٹ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی کی, کہ پاکستان میں جو ورکرز ہیں جو جنرلی ہمارے ورک فورسز کی پروڈکٹیوٹی کم ہے, تو اس میں اوور آل یونین ایک وہیکل ہے جس سے ورکرز بھی خوش ہو سکتے ہیں, ان کی ڈیمانڈز بھی میٹ ہو سکتی ہیں, اور a happy worker leads to more productivity. بالکل جی. سر میں آپ کی طرف آؤں گی, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام قوانین کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سینئر لوئر, وہ کون سے ایریاز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز اگر ہم پر سے دیکھیں تو قوانین تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک پرابلم جو بار بار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسکیٹرڈ ہیں, وہ کہیں پہ کنسولیڈیٹڈ جو ہیں وہ نہیں ہیں. بیسک چیزیں جی کہ کس کو ہم گائیڈ کی صورت کے میں امپلائرز کو انفورس کر سکتے ہیں اور ان کو اس کا پابند بنا سکتے ہیں کہ جو ورکرز ان کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو بیسک گائیڈ لائنز کا ایک ٹرانسکرپٹ بنا کر دیا جائے جہاں پر ورکر کو اپنے رائٹس کا علم ہو, اپنے امپلائمنٹ میں انٹر ہونے کے لیے, اس میں سے ایگزٹ کرنے کے لیے, اور پھر اپنی امپلائمنٹ کے اندر کوئی انجریز ہو جاتی ہے کمپنسیشن کے حوالے سے اور کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو میٹ میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایک چھوٹی کتاب کی صورت میں کتابچہ بنایا جائے جس پر ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں. یہ ایک پریکٹیکل میں فیل کرتا ہوں کہ ایک کمپلیکیشن ہے جو آج تک کمپلائی وتھ نہیں کی گئی اور کسی بھی امپلائر کو اس کے اوپر باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور ان حقوق کی وجہ سے آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں, کورٹ آف لا میں نو کر سکتے ہیں. جی بالکل. اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف ان کو ایک بک کے فارم میں کنسولیڈیٹ کیا جائے بلکہ لوگوں کو خاص طور پہ جن کا تعلق بیسکلی جس طرح کے گھریلو ملازمین ہیں, جس طرح کے ڈومیسٹک ورکرز ہیں, سارا جو ہمارا یہ انسکلڈ لیبر کا طبقہ ہے, ان کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ بھی کیا جائے. بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو آپ سے جاننا چاہوں گی ایک عام تاثر جو ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ جب ہم لیبر لاز کی بات کرتے ہیں تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے مختلف اسٹیچوٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ان آل پروبیبلٹی ہم اس بات
بات کو اوورلک بھی کر جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہائی کورٹ جانے کا بھی ایک آپشن جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ ریٹ میں بھی ہائی کورٹ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ کون سے کیسز ہیں آئیڈیلی جن میں آپ انڈر آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں, اینڈ وہ کون سے کیسز ہیں جو کہ ایک بہتر کیس بنیں گے کہ آپ ان کو ان کے اسپیسیفک لیبر لاز لیجسلیشن کے تحت جو ہے ان کو پرسو کریں. دیکھیے فاطمہ, یہ قانون میں کانسیپٹ ہے ماسٹر اینڈ سرونٹ ریلیشن شپ کا, اور پرنسپل یہ ہے کہ جہاں پہ ماسٹر اور سرونٹ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی ہے تب آپ سیدھا ڈائریکٹ ہائی کورٹ نہیں جا سکتے. مگر جہاں ایسی امپلائمنٹ ہے جس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے اسٹیچوٹری رولز یا ریگولیشنز کے تحت, تب آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اور اپنی یہ عرض کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے that these rules and regulations have been violated. جی ٹھیک ہے, اس سچویشن میں آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. جہاں پہ ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ ہے وہاں پر آپ کے جو متعلقہ فورمز ہوں گے وہاں پہ جانا پڑے گا آپ کو. ایون if you approach the high court in writ jurisdiction اور ہائی کورٹ یہ سمجھے کہ اس لاء کے تحت یا اسٹیچوٹری رولز اور ریگولیشنز کے تحت کوئی اور ریمیڈی اویلیبل ہے